Nar Salwa. Please recite Nar Salwa for Brother Ghulam Abbas Murtazalaka, who will present the English lecture of Bustana Zaira for this Ashra. Please welcome him with a huge Nar Salwa. Nar Salwa. Bismillahirrahmanirrahim. I begin in the name of Allah, the merciful and compassionate. All praise to Allah, the creator of the universes and their sustainer, the provider of the believers and the unbelievers. And may His choicest blessings be on the last of His messengers, on the seal of His prophets, and in particular during these sacred nights, may His incessant blessings ever continue on that illustrious grandson of the Holy Prophet, on Abu Abdullah Hussein, salawatullahi alayhi. As we gather on these sacred nights of the holy month of Haram, we are once again reflecting upon the ultimate sacrifice by the purest of all martyrs, by the leaders of the martyrs. And in so doing, alhamdulillah, we are following in the footsteps of our parents and their parents. But as we return once again, let us bring a freshness to our understanding of these teachings. Let us bring a renewal to our understanding of what this sacrifice was for. Because Karbala remains relevant today because of its ability to renew the message of Islam to each of us personally, wherever we may be in our points in life, wherever we may be in the points along the spectrum of creation. This is why, when we think about what Karbala really represents, it was, yes, a sacrifice to preserve Islam, but also when we look at the teachings of Karbala, we find within them all the different parameters, all the different dimensions of personal development. And so I thought it fitting that we consider for this series the personal development, the modern personal development lessons available from the teachings of Karbala. When we consider how we have a whole spectrum of people at Karbala, from the very young to the very old, men, women. We have people who come from nobility right way through to slaves. We have soldiers, we have civilians, we have children. And so the range of examples available to us enable us to seek instruction on all the different challenges of personal development that we find today. And this, inshallah, and with your permission, is what I would like to discuss during the series. But to begin with, let us lay our foundation very clearly for why, in following this path of remembering and weeping what happened in Karbala, we are doing nothing other than following the sunnah of the Holy Prophet, peace be upon him, and his holy progeny. Unfortunately, during these days, some of our brothers and sisters around the world are attacked for following this important tradition. And so I thought it fitting that we begin at the beginning. Why do we do this? And we need look no further than the Holy Quran, to the hadith of our Prophet, to the hadith of the previous prophets. And in so doing, we may be able to establish without doubt the importance of following in these traditions for all Muslims. To begin with, let's take a look at chapter 3, verse 169, the famous verse that we all know well. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. And reckon not those who are killed in Allah's way as dead. No, they are alive and provided with sustenance from their Lord. And this is corroborated by various other verses. And in particular, given the eminence of the person who we're seeking to remember, it is fitting to recall once again the verse that we know well. Chapter 42, verse 23, which says, I do not ask of you any reward, but for love of my near relatives. Mawaddata fil qurba, in the holy words.
Now we know these things, but it is nonetheless important to refresh our minds, because in so doing, we refresh our connection with these verses, and we reinvigorate our understanding of what Karbala means to us today, at whatever stage in life we may have reached. And that may be different to what Karbala meant to us last year, because we may be in a different state of mind this year. Various events may have passed in the course of our life during the previous year to put us in a different position in our life. But furthermore, in terms of Sunnah, we must never forget that in commemorating the martyrdom of the of Imam Hussain alayhi salam, we are following in the teachings of the Holy Prophet, peace upon him, and his holy progeny. For of course he said, "Hussainu minni wa ana min al-Hussain." I am from Hussein and Hussein is from me. But when we consider very precisely hadith that appear across all books of Muslim teachings, both Sunni and Shia, we find a couple of quite interesting episodes. Firstly, as narrated by Imam Sadiq alayhi salam, as regards the etiquette of mourning. We find that when Ibrahim, the son of the Holy Prophet, peace upon him, who passed away in infancy, when he passed away, the Holy Prophet's eyes filled with tears, and his words were, "The eyes are tearful and the heart is anguished." This is a far cry from what we are told today, that we should not weep over the dead. That is not correct, because those who truly seek to follow the Sunnah need to reflect upon this particular aspect of Sunnah. And it continues. For instance, when we consider what the Holy Prophet did at the martyrdom of Ja'far ibn Abi Talib, Zayd bin Harith, whenever the Holy Prophet used to enter his house after their martyrdom, he used to weep, and he used to remember how they used to converse with one another. And he used to weep, for they have both departed now. This act of remembering and weeping was a precedent set down by him. For he also wept upon the passing away of Hazrat Hamza alayhi salam. But when we look at prophets preceding him, when we look at Nabi Isa alayhi salam, we have teachings that Imam Ali alayhi salam once said to Ibn Abbas, that when Isa alayhi salam and his followers were passing through the area of Karbala, he stopped and he began to weep. And when his disciples asked him, "O Spirit of Allah, why are you weeping?" he responded, "Do you not know where we are? We are in the place where the son of the Prophet to come, called Ahmad, will be martyred mercilessly here." And he wept profusely, recorded in history. Furthermore, another example of Imam Ali alayhi salam, as narrated by Imam Bakr alayhi salam, goes further, that when Imam Ali alayhi salam was in the vicinity of Karbala, not only did he pause and wept, but he actually showed his followers where the tents would be, where different people would be martyred. And he in fact made a statement very publicly. He said, "Blessed are you, O earth, that the blood of the beloved shall be spilled upon you." This is a prophecy made by Imam Ali alayhi salam. So when we today seek to remember these teachings, seek to weep upon this sacrifice, we are truly following the essence of the Sunnah. Let us continue. Having established why we weep, let us think about the messages and how they are renewed for us today. We are, of course, very, very privileged. For when we reflect upon one of the final acts of the Imam alayhi salam on that historic day of Ashura, in one of his final communications with Imam Zain al-Abidin alayhi salam, he sent, please let me not interrupt salawat. He sent particular salams on those who gather to weep over him with Imam Zain al-Abidin alayhi salam. And through him we receive these salams. And so we need to do two things. Firstly, to thank Allah subhanahu wa ta'ala for having given us the tawfiq to be among those who gather to weep upon him. But secondly, we need to respond to that salam. For a responsible salam is wajib. But the response to that salam, of course, comes by way of saying, "Assalamu alayka ya Aba Abdullah." But it is not sufficient to say that. That response to that historic salam
needs to come through all our actions, needs to come through every fiber of our very being. It is about the transformation of the self through reflection upon the sacrifice at Karbala. That is the power of the message of Karbala. And this is why it is helpful for us in our day-to-day lives when we stop to reflect and to gather, to think about what aspects of my personal development, of my spiritual journey, can I learn from the myriad of teachings available during those important days of sacrifice. The first that I'd like to reflect upon for today is whether or not we're truly responding to that salam or not. And if so, to what extent? At the very least, let us at least not be among those who responded falsely to his call. For instance, when we consider how the true answering of the call is really a form of jihad. Because to respond to the call of Imam Hussain alayhi salam is really responding to the call of Allah subhanahu wa ta'ala. And that response to that call of Allah subhanahu wa ta'ala is obligatory upon every Muslim. That is the essence of jihad, to struggle in a spiritual way. That is really what Karbala was about, to awaken the people, to once again come back to the path of the Holy Prophet. So when we consider the response to that salam, the response to that salam is integral to our jihad, which of course is part of our wajibat. But in so doing, how do we do that? And in this, again, we need to seek the help of Allah subhanahu wa ta'ala. And with humility, ask, "Oh Allah, how do you want me to respond to your call?" And to guide us to whatever faculties He has given us, so that we may harness them and respond in the way that He would wish. And with that humility, we're able to invoke His grace. For His grace and benevolence is the very fuel of our spiritual vehicle, without which we cannot make any progress. So if we want to seek spiritual progress, and we want to reflect upon the call as it relates to us personally, individually, and in this moment, it can be but through the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. So let us open our hearts to that grace. And in so doing, also reflect upon how those who wrongly claim to have made that call did so, and to make sure that we do not. And in this regard, given that we're meeting on this particular night, it seems fitting to consider the history of what happened with the Kufians. I am familiar that we are each, alhamdulillah, well versed with what happened there, which is why I would like to pick upon certain aspects of that history, so that we may be able to reflect upon it deeper. And I'd like to pick upon the history as taught by Ibn Makhdaf. He was, of course, one of the famous historians in Islamic history. His father was a companion of Imam Ali alayhi salam, and he's regarded as being authentic both from Sunni and from Shia sources. And here from his book, we have a narration that the Shia were gathered in the house of Sulaiman bin Surd in Kufa. And Sulaiman bin Surd addressed the people of Kufa who were in his house. And he said, Muawiyah is dead, and Hussain alayhi salam has refused to pledge allegiance, and instead has gone to Mecca. You are his Shia and the Shia of his father. If you are confident that you can support him and battle against his enemies, then write to inform him. However, and this is the important bit, if you fear weakness and lack determination, do not deceive him into risking his own life. Sulaiman bin Surd clearly knew his own people. For the history of the Kufians was famous by then. For they had betrayed Imam Ali alayhi salam, they had betrayed Imam Hassan alayhi salam. And so the point was very clear that if you are serious about keeping your word, be conscious that you will need to sacrifice yourselves to do it. And if you're not willing to do it, do not write to him and do not deceive him. But their response was emphatic. They said, no, indeed, we will fight against his enemy, and our lives will be sacrificed for him. In which case, Sulaiman bin Surd said, then write to him. And they wrote to him numerously. And we know this. But I think it's fitting to reflect upon some of the letters that they wrote,
so that we may reflect upon the language with which they invoked the Holy Imam, which forced the Imam to respond. Because Imam Hussein alayhi salam knew what the Kufians were like. When they wrote to him, they said, these letters are quite long, and I've picked out a couple of sentences because it shows the mindset of the people at the time. And in some cases we can see that mindset reflected among the Shia of today. And this is why I think looking at these letters is important for us to think about how we can respond to the Imam correctly in our daily lives, so that we do not repeat the mistakes of those of the past. For when they began, they certainly wrote with sincerity. If you consider their words, they said, perhaps through Allah, we shall be united with you on the path of truth. We do not gather with Nu'man bin Bashir, the very weak governor of Kufa at the time, for Friday prayer or the prayer of Eid. Once we learn that you have accepted to come to us, we will chase him away to Syria. God willing, peace and mercy of Allah be with you. This letter reached Imam Hussein al-Islam in Makkah on the 10th of Ramadan. But 2 days later, three other messengers came with about 150 letters, each of which had been signed by at least one person, sometimes by numerous people. And one of these letters came to him, and it said very important words. It said, please make haste, for the people are waiting for you. They are prepared to accept none else but you. Come to us with speed, peace be upon you. And when the Holy Imam ﷺ received all these letters, as an Imam, of course, it became incumbent upon him to respond, to follow, because that is the role of the Imam. But the Imam ﷺ also knew the people he was dealing with. So in his wisdom, in his incredible knowledge of geopolitics at the time, he responded appropriately, as you would expect an Imam to. And he wrote back to them, quoting their words back to them, saying that I'm responding to you because of what you have written to me. And once again, it's important to look at the actual words of the Imam. For we know that he wrote. Let us reflect once again upon his own words. And inshallah, this is what I would like to do during the following evenings that we may have, inshallah, because the Imam ﷺ spoke very eloquently and delivered a number of speeches at various places, including, inshallah, if Allah permits, we'll be able to look at some of the speeches that he gave on the day of Ashura, responding in person to some of the people who wrote these letters. Hence the importance of reflecting upon what these letters say tonight at the beginning of our gatherings. The Imam ﷺ writes that the majority of the letters you have sent to me say, we have no Imam over us, so come that God may unite us through you on guidance and truth. I am sending you my brother, my cousin, and one who is trusted from my family. He used very important words in of course, sending Muslim ibn Aqil. He used the words, Akhi, my brother, wa ibn Ammi, wa thiqati min ahli, someone who is a trusted member of our family. And so I'm not sending any ordinary representative. I'm sending someone who is a person of eminence. And if this person writes to me saying that the leaders of your community and your people are truly committed to me, then I shall come to you, as of course he did. Now I don't want to narrate the rest of the history, for alhamdulillah we know it well. But let us pause at this moment and hold up a mirror to ourselves. For we know that following this letter being sent, and the emissary, Hazrat Muslim alayhi salam, being sent, that shortly after his arrival, all the people who gave allegiance, who gave bay'ah, disappeared when Nu'man bin Bashir was replaced by the evil Ubaydullah ibn Ziyad, who used the two old techniques of bribery and threat. And all the support disappeared. And so Hazrat Muslim alayhi salam was left abandoned to be mercilessly killed by Ubaydullah ibn Ziyad. We today claim to be true followers of the Imam alayhi salam. We claim with sincerity to want to invoke our Imam. We recite Dua Ahad in the morning, renewing our pledge to the Imam alayhi salam. But let's think about how are we truly responding to that salam that was sent to us on the day of Ashura? To what extent, on the contrary, may our lives be departing from that true call? To what extent are we guilty of the same abdication of values that the Kufians were?
It is not sufficient that we gather to mourn the abandonment that the Kufis inflicted upon the Imam. We must also make sure that we look into our own hearts to make sure that we are not doing something similar. So that we may seek within us the inner Kufi that resides within us in the guise of shaitan. The one who encourages us to abandon those values that are important to us. Who encourages us not to be true to ourselves, who tells us to sacrifice our values in the interest of temporary expediency. Let us look at our lives and examine them during these nights, for it is insufficient to come and leave without our lives being transformed. Karbala is a call to transformation, and this is the importance of attending every year. It is not ritual. It is spiritual. And the distinction lies in the spiritual movement that we make in our lives each year. And so we need to reflect upon, what are we doing now? What are the practices that characterize our lives? What are the habits that characterize our very being? This is what needs to be reflected in the mirror of these nights that we gather today. For if we end, can I request a salawat for one For if we may be able to change just one aspect of our lives through reflecting upon the sacrifices at Karbala as a result of our attendance of gatherings marking his martyrdom, we may be able to seek true value from these gatherings, such that we can truly say that we have tried to answer that salam that the Imam a.s. sent to us on that important day of Ashura. And this brings me to reflecting in a little bit more detail, for tonight is the 2nd of Muharram. And according to many scholars, including Tabari and Sheikh Mufid, the 2nd of Muharram was when the Holy Imam a.s. arrived in that land of Karbala. For when, in the English state, it is said it was 5th of October in the year 680 AD. When proceeding to arriving to Karbala, that left the previous place, which was called Qasr Bani Muqattab, Imam Hussain a.s. rested his head for a moment, and he opened his eyes, and he said, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. And Hazrat Ali Akbar a.s. responded, he said, "Oh Father, why have you said this holy verse?" And the Holy Imam a.s. responded that I just had a vision. I saw a horseman walking towards us, saying people are journeying and their fates are marching towards them. With this I realized that it was informing us of our death. Hazrat Ali Akbar a.s. responded, "Oh my father, may Allah spare you from all evil. Are we not on the path of truth?" And Imam Hussain a.s. responded, "Oh, by the one to whom all servants return, we most certainly are." And Hazrat Ali Akbar a.s., despite being young of age, was great in wisdom, responded, "Oh Father, there is no need for us to be concerned as long as we die on the path of truth." And Imam Hussain a.s. responded with a true prayer of a father, saying, "May Allah give you the best reward that a son is entitled to from his father." And when morning came, he embarked upon the journey, and he was seeking to take his own path, different from that Hur was forcing him to. And they reached a place where the horse of Imam Hussain a.s. stopped suddenly. And at that point, Hur's army had to stop because a rider came from the direction of Kufa, bearing a bow and armory, and came with a message to Hur. He saluted the army of Hur, but he didn't have the courtesy to respond to the grandson of the Holy Prophet, peace be upon him. And he says to Hur, this is a letter from Ubaydullah ibn Ziyad, it's a command. And the command is to make Hussain al-Islam stop in an open area without any protection and without any access to water. And I am commanded to stay here to make sure that you, Hur, follow this command. At that point, Hur forced Imam Hussain and his army to stop there. And the Holy Imam asked, "Where is this place?" To which he received the response, "This is Karbala, and we are near the village called Nainawa."
At which point the Holy Imam cried out, grief, karb, and tribulation, bala. And he wept. And Allama Majlisi says, the Shia of today need to reflect. Why is it that the Holy Imam asked, where are we today? For surely he must have known. And the answer, according to Allama Majlisi, is to get us to reflect upon the event that happened when the she-camel of the Holy Prophet, peace be upon him, and his holy progeny, stopped suddenly when he arrived at Hudaybiyah, such that that was a marked land. And so too we must recognize that Karbala was a marked land. And at that point, Imam Hussein alayhi salam approached the residents of the town of Nainawa and of Al-Qadiriyah, and for the sum of 60,000 dirhams, he bought the vicinity of 4 miles, 4 square miles around Karbala. And he gave it back to them as a charity on condition that they look after and they serve as hosts to those who seek to visit him at his grave. The Holy Imam al-Islam did not just send salams to us on the day of Ashura. He sought to look after us even when we go to him as his Zayr. But as Imam Sadiq alayhi salam pointed out, these people reneged on this commitment they made to the Holy Imam. And the Imam gathered his family, gathered his children, his sisters and his family members. He cast a look upon them and he burst into tears, for he knew what was to befall them upon this land. And he supplicated to Allah subhanahu wa ta'ala and he said, "Oh Allah, we are the progeny of your Prophet Muhammad. We have been expelled and estranged from our grandfather's sanctuary, and the Bani Umayyah have oppressed us." And he turned to his companions and he said, "People are the worshippers of this life, giving religion only lip service. They uphold it as long as their livelihood is profitable. Once they are afflicted with trial, few indeed will be those who uphold religion. Do you not see how righteousness is not upheld and how falsehood is not shunned?" He continued saying, "Surely this is the land that my grandmother Salama has told me about." And he narrated how Salama had said to him that when he was a baby he was crying. And when the Holy Prophet, peace upon him and his holy progeny, asked for him, he said, "Give me my son." So I handed him over to the Holy Prophet. And Jibreel was there, and Jibreel asked the Prophet, "Do you love him?" And the Holy Prophet said, "Yes, with all my heart do I love him." And Jibreel responded, "Your community will kill him." And he said that if you wish, I can show you the place where he will be martyred. And the Holy Prophet was taken by Jibreel to the place of Karbala. And the Holy Prophet brought some of that soil back with him. And he gave a sample of that soil to Salama. And he said, "Keep a watch on this soil. For the day you see it mingled with blood will be the day when my son Hussein alayhi salam will be martyred mercilessly." And when Imam Hussein alayhi salam lifted that sand of Karbala and he smelt it, he said, "This surely is the soil of the land that Jibreel had shown to my grandfather, the Holy Prophet. This is the land that the Holy Prophet was informed that I will be martyred." And to complete this vision, on the day of Ashura, Salama narrates that she suddenly awoke. And she narrates that when she awoke, she recounted that she had seen a dream in which she saw the Holy Prophet, peace be upon him, looking disheveled with dust in his hair. And Salama asks him, "Oh Rasulullah, why do you look in this state?" And he responds to her, Salama, "My son Hussein has been martyred mercilessly thirsty on the plains of Karbala, and I haven't finished digging his grave yet." At that point, Salama had awoken, and she looked straight away at that jar of that sand, and narrates that it was boiling with the blood that had been foretold to her. Ala la'natullahi ala al-qawmi al-zalimin. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ الْمُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Let us pray to Allah subhanahu wa ta'ala by His love for Imam Hussein alayhi salam, that He forgives us all of our sins, that He elevates the status of all our parents, our teachers, all who may have passed away, that He
inspires us to truly respond to that salam of Imam Hussain alayhi salam. And he makes us worthy to be his true azadars. And he guides the generations to come to be inspired by the message of Karbala. Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha. There's lots of space here, so much space here, and ladies as well. Can you move forward? There's a lot of ladies coming through there as well. Nare Salawat, Nare Salawat. Mommy, please welcome Brother Sohail Walji, renowned Marsha and Qasida Khan with huge Nare Salawat, Nare Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. روزہ ہے محمد کا اور زینب کبریٰ ہے، ہاتھوں سے زری پکڑے اور بالوں کو کھولا ہے، روزہ ہے محمد کا فریاد سناتی ہوں نانا نہ تڑپ جانا، فریاد سناتی ہوں نانا نہ تڑپ جانا، نانا تیری امت سے زینب کا شکوہ ہے، روزہ ہے محمد کا اکیسویں رمضان کو بابا بھی ہوئے رخصت، اکیسویں رمضان کو بابا بھی ہوئے رخصت، مسجد میں نمازی کو تلوار سے مارا ہے، روزہ ہے محمد کا عباس کے دو بازو
کے دو بازو کاٹے تیری امت نے کھویا ہوا ساحل پر سب کا سکینہ ہے روزہ ہے محمد کا اور زینب کبریٰ ہے ہاتھوں سے زری پکڑے اور بالوں کو کھولا ہے سوال برباد ہو نہ دشت میں یا رب چمن کوئی لاشوں پہ لاش دیکھے نہ یوں بے وطن کوئی برباد ہو نہ دشت میں یا رب چمن کوئی مظلومی حسین پر گریا ہے کائنات مظلومی حسین پر گریا ہے کائنات شبیر سا ہوا نہ غریب الوطن کوئی برباد ہو نہ دشت میں یا رب چمن کوئی کہہ دے کوئی زمین سے نگل لے فرات کو کہہ دے کوئی زمین سے نگل لے فرات کو ساحل پہ 3 دن سے ہے تشنا دہن کوئی برباد ہو نہ دشت میں یا رب چمن کوئی اصغر کے منہ کو چوم کے خون رو دیے حسین اصغر کے منہ کو چوم کے خون رو
دیے حسین یاد آ گئی صغیر کی بچھڑی بہن کوئی برباد ہو نہ دشت میں یا رب چمن کوئی برچھی کا پھل کلیج میں پیوست جب ہوا برچھی کا پھل کلیج میں پیوست جب ہوا ترپا سلگتی ریت پر گل پیرہن کوئی برباد ہو نہ دشت میں یا رب چمن کوئی لاشوں پہ لاش دیکھے نا یوں بے وطن کوئی مدعا محمد صلی اللہ علیہ Salwa. Let me run a few announcements before we get our righteous Maulana on the mimbar. We are in this Macefield suite until Friday, 27th November, and on Saturday we move downstairs in the main hall, which is a very, very big hall. So for the ladies, please bear with us. The ladies have got 3 halls behind us, here, there and behind us. So please, ladies, apologies. But we'll move on Friday. We'll move down there. On Saturday, the majlis will be in the Byron Hall, which is a huge hall for the people who have been here before. Zainabia Clothes. There's a leaflet outside. There's an organization called Zainabia Clothes. Well, some of you know about it. However, what they do is they come to your house, collect clothes, shoes in pairs, and handbags. Now, for the ladies, this is very tough to let go of a handbag. But if you let go of it, you might get a new one. And if you let go of all those clothes, Zainabia Clothes will pay us £300 per ton collected. So it's a stream of donation, little stream of donation, if it's possible. The leaflet is out there, please take it with you. They'll come to your house, just make a phone call, all the clothes that you want, paired shoes, handbags, and any other old clothes. Tabarruk and tea, we will not serve it in here as you leave after the Matam Majalis. It will be served outside. There's a table there for your tea and Tabarruk. So it makes it easier, life easier for us and for you, and you can get home quicker and more safer. Also, Mu'minin, parking is £1. Please do not forget to pay that. There's a charge on us. We have to pay that parking fee. Mu'minin, please recite Surah Fatiha for Marhum Murtaza Ahmad Laka, Marhum Sayyid Firoz Haidar, Marhuma Shehnaz Fatima, Marhuma Salima Padhani, and all of the Marhumins.
One piece of announcement I forgot, but for those who don't know, Sayyid Nadeem Raza Sara is here. He just arrived this morning. He will take over as a Noah Khan for the rest of the 11 days. So he is finally made it here. Please welcome our most righteous, kindly, honest, very young alim with a huge Nare Salwa. Nare Salwa. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابو القاسم محمد. وخاتم النبین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. برادران ایمانی، عزاداران امام مظلوم، حمد بے حد و مطلق پروردگار عالم کے لیے اور بے پناہ درود و سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کے لیے. مدرسہ حسینی کے دروازے کھل گئے، مکتب ولایت کی شمع روشن ہو گئی. آج کے سورج کی پہلی کرن جو اس زمین پر پڑی ہے اس نے بشریت سے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ ولایت حق کے لیے تجدید بیعت کرو. عزادارو، جو جتنا عظیم ہوتا ہے اس دنیا میں وہ اتنا مظلوم بھی ہوتا ہے. 1400 برس ہو گئے، آج بھی عزاداروں پر خود کا حملے ہو رہے ہیں. کبھی کوئٹہ میں بم پھوٹتا ہے، کبھی کراچی میں دھماکہ سنائی دیتا ہے، کبھی کربلا میں دھماکہ سنائی دیتا ہے. منفی طاقت والے اور باطل حکومت والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان بم کے دھماکوں سے عزاداروں کو روکا جا سکتا ہے، عزاداری کو روکا جا سکتا ہے. مگر یہ لوگ نہیں جانتے کہ حسین کا سچا عزادار وہ ہوتا ہے جس کے لہو کا ہر خطرہ راہ حسین میں بہنے کے لیے منتظر ہوتا ہے. عزادار کی سانسیں جب کھلتی ہیں جب وہ موت سے پنجہ لڑا لیتا ہے. عزادار کو بم کے دھماکوں سے ڈرانا ایسا ہے جیسے کوئی مچھلی کو یہ دھمکی دے کہ تجھے پانی میں ڈبو دوں گا. یہ وہ عزاداری ہے جو تمنا فاطمہ ہے، یہ وہ عزاداری ہے جو آرزو زینب ہے. نہ بنی امیہ کی حکومت اسے روک سکی ہے، نہ بنی عباسی کے منصوبے اسے روک سکے ہیں، نہ تاتاریوں کی یورشیں اسے روک سکی ہیں. اس لیے لکھ لیجئے گا لوح دل پر، ایسا جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ قیامت تک، قبر تک مجھ کو یاد کریں گے. اس لیے کیونکہ رسول اسلام کے معجزے کو قرآن کہتے ہیں، اہل بیت نبوت کے معجزے کو عزائے حسین کہتے ہیں. نہ قرآن جلانے سے مٹ سکا ہے اور نہ ہی عزاداری بم کے دھماکوں سے فنا ہو سکتی ہے. اور یہ شان تھی عزاداری کی کہ کعبہ پہنچے 2.5 ملین لوگ اور کربلا پہنچے 15 ملین لوگ، یہ بتانے کے لیے کہ جو عظمت و بلندی اور رفت رب کریم نے مزار حسین کو بخشی ہے، اتنی عزت تو اپنے گھر کو بھی نہیں بخشی. اس لیے کیونکہ جس کا طواف مسلمان کرے اسے کعبہ کہتے ہیں اور جس کا طواف کعبہ کرے اسے حسین کہتے ہیں. حیدر سے
تو کعبہ نہیں لیتے، پتھر کے مکی، ہاتھ میں شیشہ نہیں لیتے. ہم لوگ مرہون کرم ہیں، کرب و بلا کے. ہم لوگ سعودی سے وظیفہ نہیں لیتے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو اعلان رب ہو رہا ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے اہل بیت ہر رچ اور کھوٹ اور پلیدگی کو پاک و پاکیزہ رکھے تم کو، اور تم کو خالصتاً ایسا معصوم رکھے جو نظر معبود میں ارتقاء کا نقطہ کمال آخر ہے، جہاں پر عصمت کی سرحدیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اب پروردگار عالم کے ارادے کی یہاں پر دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک ارادہ تشریعی اور ایک ارادہ تکوینی. یعنی عصمت اہل بیت سے متعلق جو کام اللہ نے اپنے اختیار میں لیا ہے اس کو کہتے ہیں ارادہ تکوینی، اور جو کام اہل بیت نے اپنے اختیار میں لیا ہے اسے کہتے ہیں ارادہ تشریعی. یعنی یہ تو اپنے ارادے سے ہو گئے پاک، لیکن اگر کوئی سر راہ یہ دعویٰ کر دیتا کہ یا رسول اللہ آپ تو بے گناہ ہیں، آپ تو بے خطا ہیں، آپ تو معصوم ہیں، مگر آپ کے دادا جان ایسے تھے، آپ کے نانا جان ایسے تھے، تو بھلا اس کا کیا قصور تھا جو عکاس کے میلے میں یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ برائیاں ہیں، ددیال برا، ننیال برا. تو پروردگار عالم نے اپنے ارادہ تکوینی سے معصومین سے یہ وعدہ کیا کہ بزرگوں کی تاریخ میں کوئی خطا نہیں آنے دیں گے، نہ ماؤں کی طرف سے نہ باپوں کی طرف سے کوئی رزق نہیں آنے دیں گے. رزق کیا ہے؟ نہ گناہان کبیرہ ہے، نہ گناہان صغیرہ ہے، بلکہ تقابل کے احساس سے جو نقص محسوس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رزق. جب آپ دو چیزوں کو کمپیئر کریں گے تو اس کے ریزلٹ میں جو نقص محسوس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رزق. آپ اینٹ لے آئے جس سے ہمارے ہندوستان پاکستان میں مکانات بنائے جاتے ہیں، بڑی اچھی تھی، کوئی کمی نہیں تھی. اگلے دن آپ لے آئے ریڈ سٹون، آپ نے کہا بھائی اس اینٹ کو ہٹا دو، اس ریڈ سٹون کو رکھ لو. تو کیا اس اینٹ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی؟ کہا نہیں، پہلو میں بہتر آ کے بیٹھ گیا. تو جب پہلو میں بہتر آ کے بیٹھ جاتا ہے تو رزق تو پیدا نہیں ہوتا، تقابل کے احساس سے نقص محسوس ہونے لگتا ہے. اگلے دن آپ لے آئے وائٹ ماربل، آپ نے کہا بھائی اس ریڈ سٹون کو ہٹاؤ، اس وائٹ ماربل کو رکھ لو. تو کیا اس ریڈ سٹون میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی؟ کہا نہیں، تقابل کے احساس سے نقص محسوس ہونے لگا. اگلے دن آپ لے آئے ہیرا، آپ نے کہا بھائی سب کو ہٹاؤ، اس ہیرے کو رکھ لو. تو کیا ان سب پتھروں میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی؟ کہا نہیں، تقابل کے احساس سے نقص محسوس ہونے لگا. تو جب دو چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں آپ، تو جب تقابل کے احساس میں نقص محسوس ہوتا ہے اس کا اصطلاحی نام ہے رزق. یعنی پروردگار عالم نے اپنے ارادہ تکوینی سے معصومین سے یہ وعدہ کیا کہ کائنات میں کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو تمہارے پہلو میں بیٹھ کر افضل نظر آئے. کائنات ماتحت ہوگی، تم کائنات سے افضل ہوگے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب دو شرف ہوتے ہیں کائنات میں، ایک اولیت کا شرف اور ایک آخریت کا شرف. جو سب سے پہلے فرش عزا پر آ کر بیٹھا اسے اس بات پہ فخر ہے کہ میں اول، اور جو آخر تک ماتم کرتا رہا اسے اس بات پہ فخر ہے کہ میں آخر. تو کائنات میں دو شرف ہوئے نا، ایک اولیت کا شرف اور ایک آخریت کا شرف. پروردگار عالم نے اپنے ارادہ تکوینی سے معصومین سے یہ وعدہ کیا کہ کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جس سے رزق پیدا ہو. پہلے پیدا کریں گے اول مخلوق، بعد میں ظاہر کریں گے آخری امام. اول بھی تم ہو، آخر بھی تم ہو. اچھا، آپ جو اول مخلوق پیدا کریں گے وہ کس چیز سے پیدا کریں گے؟ کہا نور سے پیدا کریں گے. لیکن نور کے ساتھ یہ پریشانی ہے کہ جو دور ہوا وہ مستور ہوا، جب مستور ہوا بندہ مجبور ہوا. جب تک نظر دیکھے گی نہیں تو جانے گی کیسے، جانے گی نہیں تو پہچانے گی کیسے، پہچانے گی نہیں تو مانے گی کیسے، مانے گی نہیں تو محبت کیسے ہوگی، محبت نہیں تو اطاعت کیسے ہوگی، اطاعت نہیں تو بندگی کیسے ہوگی، بندگی نہیں تو عبادت کیسے ہوگی، اور عبادت نہیں ہوگی تو اب تو معبود کے درمیان رشتے کیسے استوار ہوں گے. اب ان کو دیا گیا مادی لباس، یہ مادی لباس پہن کے اس دنیا میں آ گئے. لیکن مادے کے ساتھ ہوتی ہیں کچھ کمزوریاں. مادے کو لگتی ہے بھوک، مادے کو لگتی ہے پیاس،
مادے کو لگتی ہے تھکن، مادے کو لگتی ہیں اور کمزوریاں، تو جب بھوک لگی تو جسم تھکا، جب جسم تھکا تو عقل تھکی، جب عقل تھکی تو فیصلے تھکے، جب فیصلے تھکے تو رزق پیدا ہو گیا۔ پروردگار عالم نے اپنے ارادہ تکوینی سے معصومین سے یہ وعدہ کیا کہ تمہیں جسم تو دیں گے مگر تمہاری مادیت، تمہاری نورانیت پر اثر انداز نہ ہو سکے گی، تم سوتے میں بھی ایسا ہی دیکھو گے جیسے جاگتے میں۔ بھوک اور پیاس تو لگے گی، تشنہ لبی تو لگے گی، لیکن تشنہ لبی کے ساتھ ذہنی صلاحیتیں کم نہیں ہوں گی۔ بھوک اور پیاس تو لگے گی، جسم میں نقاہت تو پیدا ہوگی، لیکن جب دل چاہے گا باب خیبر اکھاڑ لو گے۔ چاہے جسم کے زور سے جو کی روٹی نہ ٹوٹے، ویسے نور کے زور پر باب خیبر اکھڑ جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو پروردگار عالم کا ارادہ تکوینی یہ ہے کہ اے معصومین، تمہیں اس انداز سے معصوم رکھا گیا ہے کہ تمہیں جسم تو دیں گے مگر جو جسم کے ساتھ کمزوریاں ہوتی ہیں، جو میٹر کے ساتھ ویکنیسز ہوتی ہیں، جو کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ تمہاری نورانیت پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ یعنی تمہارے جسم کو بیماری تو لگے گی مگر ذہن کو ہذیان نہ ہو سکے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے پروردگار عالم کا ارادہ تکوینی۔ اچھا، دو کوالٹیز اور دو صفات اور دو کریکٹرسٹکس مجھے مکتب اہل بیت میں ایسی ملی جو کسی مکتب ہدایت میں اس کائنات میں نہیں پائی جاتی۔ ایک تو مکتب اہل بیت میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، نہ اصول کے معاملے میں اور نہ ہی فروع کے معاملے میں، اور دوسری صفت کہ مکتب اہل بیت میں قیامت تک کے لیے تسلسل ہدایت پایا جاتا ہے۔ جس مکتب ہدایت کو آپ اس کائنات میں دیکھیں گے، ایک تو اس میں اختلاف پایا جائے گا اور دوسرا اس مکتب ہدایت میں قیامت تک کے لیے تسلسل ہدایت نہیں پایا جائے گا۔ یعنی صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے، صحابہ کرام میں اور رسول اسلام میں اختلاف پایا جاتا ہے، ازواج مطہرات میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے، ازواج مطہرات میں اور رسول اسلام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جس مکتب ہدایت کو آپ اس دنیا میں دیکھیں گے اس میں اختلاف پایا جائے گا۔ غالب اپنے دور کا غالب ہے مگر اپنی نسل میں غالبیت نہ بخش سکا۔ اقبال اپنے دور کا اقبال ہے مگر اس کی نسل میں ہمیں کوئی مقبول نظر نہیں آتا۔ جوش ملی آبادی بہت بڑا شاعر تھا مگر اس کی نسل میں ہمیں کہیں جوش و خروش نظر نہیں آتا۔ میر تقی میر بہت پائے کا شاعر تھا مگر اس کی نسل میں ہمیں فقیر ہی نظر آئے، کوئی امیر نظر نہیں آیا۔ میر انیس بہت بڑا شاعر تھا مگر اس کی نسل میں ہمیں 19 ہی نظر آئے، کوئی 20 نظر نہیں آیا۔ آئنسٹائن بہت بڑا سائنٹسٹ تھا لیکن جب منوٹن مٹی نے اسے گھسیٹا تو آئنسٹائن کو نہ ٹائم مل سکا نہ اسپیس مل سکی۔ نیوٹن بہت بڑا سائنٹسٹ تھا مگر جب منوٹن مٹی نے اس کو اپنے دامن میں لیا تو نیوٹن ٹنٹن ہو کے رہ گئے۔ اس کی نسل میں ہمیں کوئی اور دوسرا نیوٹن نہ مل سکا۔ تو جیسا باپ ہوتا ہے اس دنیا میں ویسا بیٹا نہیں ہوتا۔ باپ پروفیسر، بیٹا جاہل، باپ ڈاکٹر، بیٹا مریض، تو جیسا باپ ہوتا ہے اس دنیا میں ویسا بیٹا نہیں ہوتا۔ مگر دنیا میں ایک ہی خاندان رسالت ایسا ہے کہ جیسے اس کا باپ ویسے اس کا بیٹا، 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 اور آخر میں کائنات دم توڑ دے گی مگر تسلسل کردار محمدیت کبھی منقطع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل کیا ہے اس بات کی کہ مکتب اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، نہ اصول کے معاملے میں نہ فروع کے معاملے میں۔ اب اگر ہم قرآن مجید سے پوچھیں کہ اے قرآن مجید
تیرے پاس کون سا ایسا ثبوت ہے کہ تو یہ ثابت کر سکے کہ تو اللہ کا کلام ہے؟ تو قرآن مجید پڑھ کر آواز دے گا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ کتاب غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو اس میں کثیر اختلاف پایا جاتا۔ اب دیکھنا چاہتے ہو کہ کون سا مکتب ہدایت کہاں ہے، تو دیکھو جس مکتب ہدایت میں اختلاف نظر آئے سقیفہ کی طرف سے ہے، اور جو مکتب ہدایت وحدت قیال میں پناہ نظر آئے غدیر قم کی طرف سے ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے حضرت ابراہیم نے دعا کی، پروردگار عالم نے منع نہیں کیا۔ جب کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، حضرت ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، تو پروردگار عالم نے منع نہیں کیا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں تک نہ پہنچے گا، معصومین تک پہنچے گا۔ اس دعا کا مفصل ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، توریت میں اس دعا کا ذکر ہے۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، جینیسس میں، حضرت ابراہیم کے واقعے میں، کہ جب حضرت ابراہیم نے دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ I will produce from thy progeny 12 princes and make them a great nation. میں تیری نسل سے 12 شہزادے پیدا کروں گا اور ان کو ایک عظیم نسل میں تبدیل کر دوں گا۔ اب آئیے قرآن مجید پر اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے نبی ہم تجھ کو وہ نسل دیں گے جو قتل تو ہوگی لیکن فنا نہیں ہوگی، قاتل کے ہاتھ لنچے ہو جائیں گے، مگر تیری نسل میں ہم تیری محمدیت کو باقی رکھیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ ان کو خلیفہ اول کیوں مانتے ہیں، آپ ان کو ولی اول کیوں مانتے ہیں، آپ ان کو نور اول کیوں مانتے ہیں؟ تو بھائی ہم اپنی خواہشات کے تحت ان کو ولی اول نہیں مانتے، امام اول نہیں مانتے، بلکہ ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ ہم قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ ہم ان کو نور اول، خلق اول، روح اول، جسم اول، شعور اول، عشق اول، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنوب اللہ، قاصد اللہ، قضائن اللہ، سر اللہ، شاہ ولایت، شیر مردہ، شاہ یزدہ، قوت پروردگار، عرش پہ اولا، قدیر کا مولا، ساقی کوثر، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اگر امام اول مانتے ہیں تو اس کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ آؤ قرآن مجید سے پوچھیں کہ قرآن مجید نے کون سا ایسا معیار قائم کیا، کون سا ایسا اسٹینڈرڈ قائم کیا جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ رسول اسلام کے بعد کون ولی اول ہوگا، کون خلیفہ اول ہوگا۔ تو قرآن مجید نے حضرت طالوت کے واقعہ میں سورہ بقرہ میں آواز دی ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ہم نے طالوت کو تمہارے اوپر مصطفیٰ بنایا، تمہارے اوپر چن لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علم میں تم سے افضل ہے، وہ شجاعت میں تم سے افضل ہے۔ اب دو صفتیں ہوئی نا کہ رسول اسلام کے بعد وہی خلیفہ اول ہوگا، وہی امام اول ہوگا جو علم میں سب سے افضل ہو، جو شجاعت میں سب سے افضل ہو۔ تو جب رسول اسلام کے بعد تم تاریخ کے اوراق کی گردانی کر چکو اور کائنات کا چپا چپا چھان مارو اور تمہیں کوئی ایسا بشر نہ ملے رسول اسلام کے بعد جو علم میں سب سے افضل ہو، جو شجاعت میں سب سے افضل ہو، تو پھر آؤ ہمارے ساتھ نجف کی دہلیز پہ چلنا۔ اس لیے کیونکہ وہ علم میں ایسا تھا کہ منبر کی بلندیوں پر جانے کے بعد دعویٰ کرتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور شجاعت میں ایسا تھا کہ کسی بشر نے نہیں بلکہ ملک نے آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کے کہا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو جو جیا تب آیت آ گئی، جو جاگا تب آیت آ گئی، جو سویا تب آیت آ گئی، جب اٹھا تب آیت آ گئی۔ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ خود آگے آگے چلتا ہے، قرآن کی آیتیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔
دو ہی نیندوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، ایک مولائے کائنات کی نیند اور ایک اصحاب کہف کی نیند۔ اصحاب کہف جو سینکڑوں برس تک سوتے رہے، ان کی شان میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور جو چند لمحوں کے لیے سو گیا اس کی شان میں آیت نازل ہو گئی۔ پوچھا کیوں؟ کہا اصحاب کہف سوئے نہیں تھے، سلائے گئے تھے، کنپلژن تھا، اور یہاں جاگنے کے سارے اسباب موجود تھے، تیر تیغ تبر قاتل لچے لفنگے، مگر پھر بھی سو گیا، کیونکہ رسول کا حکم تھا سونا، لیٹنا نہیں۔ کیونکہ جو آرٹیفیشل سوتا ہے نا وہ سیخ کباب کی طرح کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ تو جو سینکڑوں برس تک سوتے رہے ان کی شان میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور جو چند لمحوں کے لیے قتل گاہ اسلام پہ شب ہجرت اپنی رضا و رغبت کے لیے سو گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ دنیا سوتی ہے تو کھوتی ہے، معصوم سوتا ہے تو رضا الہی خرید لیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو ایک ایسی کامل ترین ذات ہے، ایک ایسا پرفیکٹ ماڈل ہے جس کی اڑتی ہوئی ہر موج ایک کمال ہے۔ مولائے کائنات کی اثار و قربانی، فداکاری، جانثاری، زہد و تقوی، عصمت و عدالت، شجاعت و بہادری، رحم و کرم، حلم و بردباری، عفو و بخشش، غیرت و سخاوت کی مثال دنیا قیامت تک پیش نہیں کر سکتی۔ مولائے کائنات کی ذات واحد وہ ذات ہے پوری ہسٹری میں جو تمام عالم انسانیت کے لیے رول ماڈل بن سکتی ہے، اس لیے کیونکہ مولائے کائنات کی وہ ذات ہے جس میں تمام خوبیاں، تمام کوالٹیز، تمام کمالات اکٹھے ہو گئے تھے۔ مولائے کائنات کی ذات کا معجزہ کیا ہے؟ میریکل کیا ہے آپ کی پرسنالٹی کا؟ میریکل یہ ہے کہ آپ کی ذات میں، آپ کی پرسنالٹی میں ہر صفت موجود ہے، اور نہ ہی ہر صفت موجود ہے بلکہ ہر صفت اپنے نقطہ اعتدال پر فائز ہے۔ نہ بڑھا سکتے ہو نہ گھٹا سکتے ہو، نقطہ اعتدال، نقطہ معتدل، اور ہر صفت جو نقطہ معتدل ہے وہ اپنے نقطہ کمال آخر پر پہنچی ہے۔ جس صفت کو دیکھو گے اس صفت پہ نظریں جم کے رہ جائیں گی، اور محسوس ہوگا جیسے یہی اس ذات کی اصل صفت ہے اور اس کی فطرت کا خاصہ ہے۔ جب یہ میدان کارزار میں پہنچتا ہے تو اس سے بڑا کوئی مجاہد نہیں، جب وہ محراب عبادت میں آتا ہے تو اس سے بڑا کوئی عابد شب زندہ دار نہیں، جب وہ منبر کی بلندیوں پر جاتا ہے تو اس سے بڑا کوئی خطیب و علیم نہیں، جب وہ برسر اقتدار آتا ہے تو اس سے بڑا کوئی عادل حکمراں نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں۔ تو جب وہ برسر اقتدار آتا ہے تو اس سے بڑا کوئی عادل حکمراں نہیں۔ جس نے مولائے کائنات کو میدان کارزار میں دیکھا وہ یہی سمجھا کہ ایک ایسا انسان ہے جس کے ہاتھوں میں تلوار ہے، اس سے برستا ہوا لہو ہے، جس نے گردنوں کو کاٹ کر رکھ دیا، جس نے بغاوت کے سروں کو کچل کے رکھ دیا، جس نے عرب کے بڑے بلند ساونت و بلونت و سورماؤں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا، جس نے بغاوت کی شہرک کو کاٹ دیا، جس نے بڑے بڑے عرب کے سورماؤں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا، جس نے خندق کو پاٹ دیا، خیبر کو اکھاڑ دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں۔ کائنات کو بالائے منبر دیکھا وہ یہی سمجھا کہ ایک ایسا انسان ہے جس کی تمام عمر بالائے منبر گزر گئی۔ تکلم آرائیوں میں لسان اللہ ہے جو وحی الہی کی ترجمانی میں متحرک رہتی ہے۔ ایک ایسی ذات ہے جو جب کلام کرتی ہے تو زمین و آسمان خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک سیل رواں ہے علم کا جو رواں دواں رہتا ہے
جس نے مولا کائنات کو محراب عبادت میں دیکھا تو یہی سمجھا کہ ایک ایسا انسان ہے جس کی تمام عمر سجدہ ریزیوں میں گزر گئی، آؤ بکا گرد و غبار اللہ میں جس کی زندگی گزر گئی ہو، جس کی کانوں میں اپنی حس اور حرکت کے علاوہ کوئی آواز نہیں پہنچتی، جو سماج سے قطع تعلق روحانیت کی زندگی اختیار کرتا ہے، بھلا اس کو کیوں کر یقین آئے گا کہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو میدان کارزار میں پہنچتا ہے تو پھر چمکتی ہوئی تلواریں اور سجے ہوئے سروں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، جو تلوار سوند کر جنگ کی گہرائیوں میں ڈوب جایا کرتا ہو اور شہزوروں کو زمین سے پچھاڑ دیا کرتا ہو، اور جری سے جری انسان کے بھی قدموں میں اتنی سخت نہ ہو کہ امام کے سامنے جم سکے، رک سکے، اور جب وہ میدان کارزار سے پلٹتا تھا تو اس کی تلوار سے لہو کے قطرات ٹپکتے ہوئے ہوتے تھے۔ مجاہد جو 80 جنگوں کا فاتح ہو، جنگ جیتنے کے بعد اس کی پیشانی پہ نفرت کے نقوش نہیں ابھرتے تھے، اور نہ ہی سینہ غیظ و غضب سے چوڑا ہوتا تھا، بلکہ وہ بھوکا پیاسا مجاہد جنگ جیتنے کے بعد اپنی پیشانی کو سجدہ شکر میں جھکا دیتا اور تمام شب سمٹ جاتی، امام کے مصلی میں شکن تک نہ پڑتی کہ جیسے امام کا جسم زمین پر ہو مگر روح عالم انوار میں پرواز کر رہی ہو۔ تو یہ خاصہ ہے مولا کائنات کی ذات کا۔ جب اتنے بڑے شاعر ماشاءاللہ اور اتنے بڑے نحاقہ ملت جعفریہ کے تشریف فرمائے تو مجھے بھی کچھ بند میرے ذہن میں تحت شعور سے بالا شعور آ رہا ہے۔ سر منبر علی الاعلان علی بولتے ہیں، سر منبر علی الاعلان علی بولتے ہیں، اس لیے چپ ہے یہ قرآن علی بولتے ہیں۔ خبر کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا علی بولا۔ اور اے مفسر تیری تفسیر بجا ہے لیکن نقطہ با کو بھی پہچان علی بولتے ہیں۔ اور خطبہ حضرت زینب نے قیامت کر دی، پھر ہوا کوفے میں اعلان علی بولتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد رسول اسلام کے بعد جس چیز کی ضرورت تھی، سر منبر علی الاعلان علی بولتے ہیں، اس لیے چپ ہے یہ قرآن علی بولتے ہیں۔ اور اے مفسر تیری تفسیر بجا ہے لیکن نقطہ با کو بھی پہچان علی بولتے ہیں۔ اور خطبہ حضرت زینب نے قیامت کر دی، پھر ہوا کوفے میں اعلان علی بولتے ہیں۔ اور گوشہ قبر سے یہ کس کی صدا آتی ہے؟ گوشہ قبر سے یہ کس کی صدا آتی ہے؟ میرا دل میرا کہا مان علی بولتے ہیں۔ رسول اسلام کے بعد میرے نوجوان متوجہ رہے اس لیے کیونکہ میں فلسفہ امامت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ فلسفی آف امامت کیا ہے؟ رسول اسلام کے بعد جو ضرورت تھی وہ 3 چیزوں کی ضرورت تھی تاکہ نوجوانوں کو فلسفہ امامت اور ولایت سمجھ میں آ جائے۔ میرا موضوع جو ہے وہ قرآن مجید اور تصور ولایت انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا۔ آج کی گفتگو تمہیدی گفتگو ہے اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں حضرت مختار کی بھی سوانح حیات پر روشنی ڈالوں، انشاءاللہ ان کا بھی ذکر آتا رہے گا اور بہت ساری اہم گفتگو ہوگی عزاداری کے سلسلے میں قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں۔ تو فلسفہ امامت یہ ہے کہ رسول اسلام کے بعد 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی ذات ہونی چاہیے کہ رسول اسلام کے بعد لوگ روحانیت کے معاملے میں، اسپریچولیٹی کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں جس کی جانب رجوع کر سکیں اور جس کی بات حجت ہو، اس کا علم کسبی علم نہ ہو، اجتہادی علم نہ ہو، بلکہ علم بالوحی ہو۔ دوسری ضرورت یہ کہ جو شریعت رسول اسلام نے چھوڑی ہے اس شریعت میں کہیں شرارت پیدا نہ ہو جائے۔ تو شریعت ان ہاتھوں سے لینا جن ہاتھوں کو اللہ نے ید اللہ کہا ہے، خطا کار ہاتھوں سے شریعت مت لینا۔ تو علمی مرجعیت کی ضرورت، شریعت کا تحفظ، اور تیسری اہم چیز عدالت الہی کا اس دنیا میں قائم کرنا، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لَيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے انبیاء کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، ہم نے کتاب نازل کی، اور کتاب کافی نہیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ میزان بھی نازل کیا
تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ سماج میں رجوع کر سکے. تو انبیاء کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ عدالت الہی، سسٹم آف جسٹس اس دنیا میں قائم ہو سکے، نظام عدالت قائم ہو سکے. تو تاریخ کا یہ قطعاً فیصلہ ہے کہ وہ صرف ابو طالب کا بیٹا تھا جس نے علمی مرجعیت کو بھی قائم کیا، شریعت کا تحفظ بھی کیا اور عدالت الہی کو اس دنیا میں قائم بھی کیا. خلافت کا دوسرا دور خلیفہ وقت براجمان ہے. ایک عورت آگے کہتی ہے خلیفہ وقت، یہ تاریخ میں ہم کوئی اپنا عقیدہ نہیں پڑھ لے، تاریخ طبری میں، تاریخ ابن ہشام میں، تاریخ مسعودی میں اس طرح کے واقعات بھرے ہوئے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس نے جسٹس کیا. اور جسٹس وہی کرے گا جو معصوم، اور ظلم وہی کرے گا جو غیر معصوم ہو. اللہ ینال عہد الظالمین کا مصداق یہ ہے کہ معصومین تک عہد الہی پہنچے گا، ظالموں تک نہیں پہنچے گا. عورت آ کے کہتی ہے مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، مجھ کو سنسار کر دے. خلیفہ وقت نے سنسار کرنے کا، اسٹون ٹو ڈیتھ صادر کرنے کا حکم نافذ کیا. مولا کائنات کہتے ہیں رک جاؤ، جرم اس عورت نے کیا ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے جو اس کے شکم میں پل رہا ہے. جب تک اس بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی نظام اسلامی تجھ کو سزا نہیں سنا سکتا. پلٹ جا. وہ عورت پلٹ گئی، لوٹتی ہے، کہتی ہے خلیفہ وقت اب اس بچے کی ولادت ہو گئی، اب تو مجھ کو سنسار کر دے. خلیفہ وقت نے پھر سنسار کرنے کا حکم صادر کر دیا. مولا کائنات کہتے ہیں رک جاؤ جب تک اس بچے کی دودھ کی مدت پوری نہیں ہو جاتی نظام اسلامی تجھ کو سزا نہیں دے سکتا، ورنہ یہ قطعاً ظلم کہلائے گا. پلٹ جاؤ اور 2 سال بعد آنا. 2 سال بعد وہ عورت آگے کہتی ہے خلیفہ وقت اب تو اس بچے کی ولادت بھی ہو گئی، اب تو دودھ کی مدت بھی پوری ہو گئی، اب تو مجھ کو سنسار کر دے. خلیفہ وقت نے پھر سنسار کرنے کا حکم صادر کر دیا. مولا کائنات کہتے ہیں رک جاؤ، اب نظام اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ سبب جرم بتا، تجھ سے گناہ ہوا تو کیوں حضرت ہوا. اس عورت نے ایک ایسی وجہ بتائی جس جرم کی ذمہ داری خلیفہ وقت پر عائد ہوتی تھی. مولا کائنات کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کے نان و نفقے کا خیال رکھے، لہذا نظام اسلامی تجھ کو معاف کرتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي تو پروردگار عالم نے پلٹ کے کہا تھا لا ینالُ عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں تک نہ پہنچ سکے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. خلافت کا تیسرا دور خلیفہ وقت کے رضائی بھائی ولید بن عقبہ، کوفے کے گورنر، پینے پلانے کا شوقین. ایک دن پی کے نماز پڑھائی فجر کی 2 کے بجائے 4 رکعت، اور جب پڑھا چکے تو 90 ڈگری کا اینگل کیا اور کہا اور پڑھاؤں یا کافی ہے. یہ کہہ کے مصلی پہ قے کر دی. صحابہ کرام ناراض ہو گئے، اس کے ہاتھ سے اس کی انگوٹھی اتار لی اور مدینے آ گئے. دربار خلافت میں کہا آپ کے خلیفہ نے، آپ کے گورنر نے ایک تو شراب پی اور پھر حالت نشہ میں نماز فجر پڑھائی 2 کے بجائے 4 رکعت اور مصلی پہ قے کر دی، یہ انگوٹھی ہے اس کا ثبوت. خلیفہ وقت نے طلب کیا، کہا ولید تم نے نماز پڑھائی شراب پی کے اور قے کر دی مصلی پہ. سوچا بھائی کی گورنمنٹ ہے، بنی امیہ پینے پلانے کے شوقین ہیں، کون سی ایسی بڑی بات ہے. اس نے اقرار کر لیا، کہا ہاں بھائی میں نے شراب پی ہے، میں نے نماز پڑھائی ہے. خلیفہ وقت نے حکم صادر کر دیا کہ اس کو 70 کوڑے مارے جائیں. جلاد تازیانہ لے کے چلا. جیسے ہی جلاد تازیانہ لے کر چلا، ولید کہتا رک جاؤ، مجھ کو تازیانہ وہی مارے گا جس نے زندگی میں کبھی شراب نہ پی. تازیانہ ہاتھ سے گر گیا. عدالت الہی منہ دیکھتی رہ گئی. ولید نے رخ پھیرا اور باہر جانے لگا. اچانک ایک در کے کھلنے کی آواز آئی. ایک ہی تو در تھا مسجد میں. ایک شخص حسن و حسین کو لے کے وارد ہوا. حسن اس کا دایاں بازو پکڑ لو، حسین اس کا بایاں بازو پکڑ لو. ید اللہ ہاتھوں سے گرے ہوئے تازیانے کو اٹھایا اور عدالت الہی کا فیصلہ ہو گیا. تو جس کا علم اتنا بے قرار ہو
کہ جو ممبر کی بلندیوں پر جانے کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مفقود ہو جاؤ. مفقود ہونا امامت اور ولایت کی صفت نہیں ہے. اس سے پہلے کہ تم نہ رہو جو دل چاہے مجھ سے پوچھ لو، اس لیے کیونکہ میں زمین و آسمان کے راستے سے واقف ہوں. آؤ پوچھو مجھ سے پوچھو، مسند بچھاؤ تو صحیح، اہل توریت کا فیصلہ توریت سے کر دوں، اہل انجیل کا فیصلہ انجیل سے کر دوں، اہل زبور کا فیصلہ زبور سے کر دوں، اہل قرآن کا فیصلہ قرآن سے کر دوں. آؤ تو صحیح، پوچھو تو صحیح، مسند بچھاؤ تو صحیح. اس لیے کیونکہ علم و فضل کے دریا میری ذات کی بلند کوثر سے نیچے بہتے ہیں، اور انسان کا دائرہ خیال میری عظمت کی بلندی تک پر نہیں مار سکتا. آؤ پوچھو مجھ سے پوچھو، ایک علم پوشیدہ میرے دل کی تہوں میں لپٹا ہوا ہے، جس کو ظاہر کر دوں تو تم ایسے ہی پیچ و تاب کھانے لگو جیسے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں. کوفے کی وہ بھیگی ہوئی رات جس میں ابن عباس جیسا شاگرد اور علی جیسا معلم بات چھڑ گئی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر. جب تمام شب سمٹ گئی اور مؤذن کی اذان سے علی چوکے تو فرمایا ابن عباس اگر زمانہ ساتھ دیتا تو بسم اللہ کی اتنی تفسیر بیان کرتا کہ 70 اونٹوں کا وزن بن جاتا. تو ایک بہرے بے قرار ہے جس کی اڑتی ہوئی ہر موج ایک کمال ہے. جبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی. غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا. سخاوت کا یہ عالم مولا کائنات کا کہ رسول اسلام کے پاس اصحاب کرام کا مجمع رہا کرتا تھا، کانوں میں بات کیا کرتے تھے. جو دوسرے مومنین تھے ان پہ یہ گرا گزرتی تھی بات کہ ہم کو موقع نہیں ملتا. جو قریبی لوگ ہیں وہی ہر وقت کانا پھوسی کرتے رہتے ہیں. آیا نجوہ نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم الصدقہ. جب بھی رسول سے کان میں گفتگو کرنے آیا کرو صدقہ دے کر آیا کرو. یہ آیت نازل ہونی تھی کہ رسول اسلام کی بزم میں کرفیو آرڈر لگ گیا. سارے شمع نبوت کے پروانے دیوانے مستانے سارے غائب ہو گئے، بزم نبوت خالی ہو گئی، کوئی آتا ہی نہیں تھا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے پاس 1 درہم تھا، میں نے اس کے 10 دینار لے لیے، کیونکہ آیت میں کوئی قید و بند نہیں تھا کہ اتنا صدقہ دے کے آیا کرو. روز ایک دیتا تھا اور بزم نبوت میں آ جاتا تھا، روز ایک دیتا تھا بزم نبوت میں آ جاتا تھا، روز ایک دیتا تھا بزم نبوت میں آ جاتا تھا. جس دن جیب خالی ہونے والی تھی اس دن پروردگار عالم نے آیت اٹھا لی. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو یہ انداز سخاوت ہے معصومین کا کہ ایک شخص آ کے کہتا ہے مولا مجھے کچھ چاہیے، کہا قمبر سے روٹی دے دو، کہا مولا روٹی تو چھپڑے میں، کہا چھپڑا دے دو، کہا چھپڑا تو گٹھڑی میں، کہا گٹھڑی دے دو، کہا گٹھڑی تو ناقے پر ہے، کہا ناقہ دے دو، کہا ناقہ تو قطار میں، کہا قطار دے دو. کہا یہ کہہ رہا تھا قمبر دوڑے، کہا قمبر کہاں جاتے ہو، کہا مولا قطار کی لجام میرے ہاتھ میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قطار کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بھی دے دیں. کم سے کم اس انداز سخاوت سے معصومین کے یہ تو پتہ چل گیا کہ اگر ہمارے اعمال اس لائق نہ ہوئے کہ ہم جنت میں نہ جا سکے تو جب محشر کا ہنگامہ ہوگا تو ہم خمبر کو پکڑ لیں گے. خمبر ذرا ادھر آؤ. کہا سیب چاہیے، کہا اچھا بھی مولا سے جا کے کہتا ہوں. کہا مولا آپ کا چاہنے والا ہے، گنہگار ہے، مگر اس کو ایک سیب چاہیے. کہا سیب دے دو. کہا سیب تو پیڑ پر ہے. کہا پیڑ دے دو. کہا پیڑ تو باغ میں ہے. کہا باغ دے دو. کہا باغ تو جنت میں ہے. کہا جنت دے دو. صلوات پڑھ دے محمد والے. صفین کا وہ میدان کارزار کہ جہاں پر رات بھر علی کی خواں شام تلوار کفر کا لہو چاٹتی رہی. صبح ہوتے ہوتے صفین کا میدان خاک اور خون سے لبریز ہو گیا. نہ جانے بشر میں اپنی فتوحات کا شوق کہاں سے پیدا ہوا
کہ مالک اشتر اپنے کشتے گننے لگے کہ دیکھوں میں نے کتنے قتل کیے ہیں اور مولا نے کتنے قتل کیے ہیں. اس لیے کیونکہ مولا کے کشتوں پر ان کی ذوالفقار کے دستخط ہوا کرتے تھے. یا تو یوں گرا کرتی تھی یا یوں گرا کرتی تھی. جب یوں گرا کرتی تھی تب بھی برابر برابر, جب یوں گرا کرتی تھی تب بھی برابر برابر. بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے نجف کا 300 سال پرانا کہ جب شاہی خاندان کا ایک نوجوان مولا کائنات کی ذریعہ اقدس کے پاس آ کے بولا یا علی سنا ہے آپ بہت شجاع تھے کہ آپ کی شجاعت لفظوں میں ڈھل کر تاریخ میں شجاعت کا ایک نیا باب کھول گئی. آپ اگر میرے زمانے میں ہوتا تو میں دیکھتا کہ آپ کتنے شجاع ہیں. یہ گستاخی کرنی تھی کہ زری سے ایک انگلی نکلی اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. بات بیچارے خدام پر آ گئی, خدام کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ حکم صادر کر دیا گیا کہ صبح ہوتے ہوتے اس کی گردن اڑا دی جائے گی. اب وہ رونے لگا مولا یہ میری خدمتوں کا صلہ ملا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے میری گردن اڑا دی جائے گی. وہ روتے روتے شکوہ کرتے کرتے سو گیا. قوم میں مولا کائنات کو دیکھتا ہے کہ مولا کائنات تشریف لائے ہیں. کہا سنو جب تمہیں قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہوں تم ان سے کہہ دینا میں قاتل نہیں ہوں, ان کے قاتل امیر المومنین ہیں. کہا مولا یہ لوگ یقین کیسے کریں گے کہ آپ ان کے قاتل ہیں؟ کہا ان سے کہنا کہ شہزادے کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں تول لے, اگر 19-20 ہیں تو میں قاتل, برابر برابر ہے تو علی قاتل. اب کیا کروں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں. تو یہ نظام ولایت, نظام امامت, نظام ہدایت تھا کہ جس نے دین اسلام کا تحفظ کیا, جس نے دنیا میں عدالت کو قائم کیا. اس لیے کہ اس کی جس کی تلوار عدالت سے نہیں ہٹتی اس کا ہاتھ عدالت سے کیسے ہٹے گا. انشاءاللہ عزاداری پر گفتگو ہوگی. آپ حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ اسی نظام امامت اور ولایت کے تحفظ کے لیے امام نے مدینہ چھوڑ دیا. امام سے سوال بیعت ہوا. امام نے ولید سے کہا ولید مجھ کو یزید کے پاس لے چل. مجھ کو حر سے بھی امام نے یہی کہا تھا, حر مجھ کو یزید کے پاس لے چل, وہاں وہ مجھ سے سوال بیعت کرے اور میرا جواب سنے. مگر ولید بہت مکار انسان تھا, بہت بڑا پولیٹیشین تھا. وہ جانتا تھا کہ حسین کا یزید کے دربار میں پہنچ جانا اتنا ہی خطرناک ہے کہ جتنا موسیٰ کا فرعون کے دربار میں پہنچ جانا. چند دن پہنچے تھے ابو ذر غفاری تو شام کی در و دیوار ہلنے لگے تھے. تو جب غلام پہنچتا ہے تو شام کی در و دیوار ہلتے ہیں, کہیں شہزادہ پہنچ جائے, شام میں انقلاب نہ آ جائے. ڈرتی تھی عمومی سیاست کہ اگر شہزادہ پہنچ گیا تو انقلاب آ جائے گا. امام نے کہا تو صحیح میں دیر سے پہنچوں, گھوم کر پہنچوں, سید سجاد کی شکل میں پہنچوں, زینب کبریٰ کی شکل میں پہنچوں. اس لیے کیونکہ جو تاثیر ان کا کلام پیدا کرتا ہے وہی تاثیر میرا بھی کلام پیدا کرتا ہے. امام سے سوال بیعت ہوا اور امام نے مدینہ چھوڑ دیا. اگر مدینے والے سچے مسلمان ہوتے تو کہتے فرزند رسول جب تک مدینے کا ایک ایک بچہ نہ مارا جائے آپ مدینہ مت چھوڑیے. حسین نے مدینہ تو چھوڑا مگر بڑے کرب کے ساتھ, بڑے درد کے ساتھ, بڑی تکلیف کے ساتھ, بڑے مسائل کے ساتھ. آخر نانا کا شہر چھوڑ رہے تھے, ماں کا مزار چھوڑ رہے تھے, نانا کا مزار چھوڑ رہے تھے, بھائی حسن کا مزار چھوڑ رہے تھے. امام حسین نے اپنے آپ کو قبر رسول پر گرا دیا اور نواسے اور نانا کے درمیان کیا گفتگو ہوئی یہ نہیں معلوم, مگر تاریخ بتاتی ہے کہ حسین بے اختیار رونے لگے. بہت روئے اور یہ کہتے جاتے تھے نانا مجھ کو پاس بلا لو, نانا مجھ کو پاس بلا لو, نانا کس کو لے جاؤں اور کس کو نہ لے جاؤں, چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے نانا, زینب و کلثوم کا ساتھ ہے نانا. یہ کہتے کہتے حسین کی آنکھ لگ گئی تو کام میں کیا دیکھتے, خبر رسول شگافتہ ہوئی. رسول اسلام ملائکہ کی افواج کے ساتھ وارد ہوئے, کہتے حسین تمہیں کربلا جانا ہوگا, اس کے بنا امت کی شفاعت نہیں ہو سکتی. یہ کہنا تھا, حسین نے آنکھیں کھول دی, نانا خدا حافظ. قافلہ تیار ہوا, ناقے لائے گئے, ناقے
آگے پہ محمل ہے، محمل پہ پردہ نصب ہے، کرسی پر امام جلوہ افروز ہے، ایک ایک بی بی آتی چلی جاتی ہے، سوار ہوتی چلی جاتی ہے، بی بی آتی چلی جاتی ہے، سوار ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچانک ایک پردہ اٹھا، حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، عباس، اکبر، قاسم اور محمد ثانی زہرا کی سواری آ گئی۔ ارے زینب نے دیکھا، بھیا جس عزت کے ساتھ لے جا رہے ہو اس عزت کے ساتھ واپس لانا۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ پرسہ دو امام زمانہ کو، پرسہ دو فاطمہ الزہرا کو، پرسہ دو رسول خدا کو۔ ارے ایام عزا شروع ہو گئے عزادارو۔ حسین نے کچھ لوگوں کو مدینے میں ہی چھوڑ دیا، جس میں امام کی ایک بیمار بچی بھی تھی۔ مجھے نہیں پتا اس بیمار بچی کو کیوں چھوڑا، مگر صادق آل محمد سے ایک روایت ملتی ہے، جب کسی صحابی نے پوچھا مولا امام حسین نے اپنی بیٹی کو کیوں مدینے میں چھوڑ دیا، تو مولا فرماتے ہیں کہ جناب صغرا حسین کی ماں سے اتنی مشابہ تھی کہ مولا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری ماں کی تصویر شام اور کوفے کے بازاروں میں بے مخنا و چادر، رسن بستہ، دیار بدیار، کوچہ با کوچہ پھرائی جائے۔ یہ بچی در خانہ پر کھڑی ہوئی، آنکھوں میں آنسو، قافلہ رخصت ہو رہا ہے، لوگ پلٹ پلٹ کے اس بچی کو دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ اچانک یہ بچی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ در خانہ سے باہر آ گئی، قافلہ رک گیا، یہ بچی ایک ایک سے رخصت ہوئی، لیکن جب ماں رباب کے پاس آئی تو 18 دن کا علی اصغر امک کے بہن کی آغوش میں آ گیا۔ سب نے کوشش کر لی، زینب نے کوشش کی، ام کلثوم نے کوشش کی، رباب نے کوشش کی، مگر یہ بچہ نہیں آیا۔ حسین آگے بڑھے، نہ جانے بچے کے کان میں کیا کہا۔ امک کے علی اصغر باپ کی آغوش میں آ گیا، شاید علی اصغر کے کان میں کہا ہو، علی اصغر ارے کربلا کے میدان میں تو بھی ذبح کیا جائے گا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تاب بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ پالنے والے ان آنسوؤں کو بطور عبادت قبول فرما، فرش اعلیٰ پر بیٹھنے والوں کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، جہاں جہاں مومنین پریشان ہیں ان کی تمام کل جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کر دے، جو پیوند خاک ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں کو وہ قوت بازو دے جو تیرے حق کی نصرت میں کام آ سکے۔ کوئی ایسا نہ ہو پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں میں جو شریعت محمدی سے غافل رہ جائے، جو نماز روزے سے غافل ہو جائے، اور کوئی ایسا بھی نہ ہو کہ جو عزاداری اور ماتم حسین سے غافل رہ جائے۔ پروردگار عالم یہ دنیا ظلم اور جور سے بھر چکی ہے، ان زخموں کا بس ایک ہی مداوع ہو سکتا ہے، حضور کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
چل مجھے جانے والے کربلا لے 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 چل مجھے جس جگہ پاس کے
کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے دل الجھ کر آ گیا پر چھیم اکبر کا جہاں دل الجھ کر آ گیا پر چھیم اکبر کا جہاں دل وہاں میں بھی کروں اپنا فدا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا 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 لے چل مجھے جل گئے شام غریباں میں جہاں ہے تمام غریباں میں جہاں ہے تمام جگہ ننا سا ایک جھولا جلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا 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 لے چل مجھے ہائے وہ مقتل جہاں پالی سکینہ رات میں ہائے وہ مقتل جہاں پالی سکینہ رات میں ڈھونڈتی تھی سینہ باپ کھا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا 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 لے چل مجھے سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام مل کے بولیے کہ روزے سلام ابھی جو مجلس پڑھی مولانا حبیب اختر صاحب نے اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار چلا میں وعدہ نبھانے چلا میں وعدہ نبھانے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں
नाना के रोजे सलाम माँ के मज़ा सलाम नाना के रोजे सलाम माँ के मज़ा सलाम नाना के रोजे सलाम माँ के मज़ा मैं तेरा दीन बचाऊंगा ऐ मेरे नाना मैं अपना खून बहाऊंगा ऐ मेरे नाना हुसैन चाहता है मरने हुसैन चाहता है मरने सलाम माँ के मज़ा सलाम नाना के रोज़े के मज़ा सलाम नाना के रोज़े सलाम माँ 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 के मज़ा मेरी शरीक सफर बन के साथ चल अम्मा सफर पे जाता हूँ कपड़े मेरे बदल अम्मा लिबास खुल्द सजा दे लिबास खुल्द सजा दे बदन पे फिर एक बार सलाम के रोज़े रखना के मज़ा हुसैन के रोज़े सलाम के मज़ा सलाम के रोज़े सलाम के मज़ा सलाम के रोज़े के मज़ा सलाम के रोज़े सलाम के मज़ा सलाम के रोज़े सलाम के मज़ा सलाम नाना के रोज़े सलाम के मज़ा दुआ करो कोई सर पे रिदा न हो अम्मा नमाज शौक शहादत क़ज़ा न हो अम्मा न आए मेरे चमन पे न आए मेरे चमन पे फ़िज़ा की कर दो गुबार सलाम के रोज़े माँ के मज़ा सलाम नाना के रोज़े सलाम 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 माँ के मज़ा दिए जलाने को नाना तुम्हारे रोज़े पर ज़रूर आएगी सुबरा हर एक शाम सहर खुदा करे रहे रोशन खुदा करे रहे रोशन सदा तुम्हारा मज़ा सलाम के रोज़े सलाम माँ के मज़ा सलाम के रोज़े सलाम माँ के मज़ा सलाम नाना के रोज़े सलाम माँ के मज़ा सलाम नाना के रोज़े सलाम
مزا سلام نانا کے روزے مزا سلام نانا کے روزے جزاک اللہ مزا سلام نانا کے روزے سلام نانا کے ماں میری سکینہ کہاں رسن کے بند کہاں زمین گرم پہ چلنا اسے پسند کہاں قدم وہ پھول سے نازک قدم وہ پھول سے نازک وہ راستے پرخار سلام نہ کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نہ کے روزے جزاک اللہ ماں کے مزار سلام نہ کے روزے سلام 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 ماں کے مزار سلام نہ کے روزے جزاک اللہ ماں کے مزار سلام نہ کے روزے جزاک اللہ ماں کے مزار یثرب سے سوئے کربلا یثرب سے سوئے کربلا ایک قافلہ رخصت ہوا سر پہ علم سایہ فگن غازی کی آتی ہے صدا پہلا سفر زینب کا ہے سنسان کر دو راستہ عباس میر کاروان جزاک اللہ عباس میر کاروان 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 کیا شان ہے کیا دبدبا کیا لوگ ہیں قرآنما صلی اللہ آیات کا یہ قافلہ مشکو علم ان کا نشان عباس میر کاروان عباس میر کاروان عباس میر کاروان جزاک اللہ عباس میر کاروان عباس میر کاروان عباس میر کاروان عباس میر کاروان اللہ کے پیارے ہیں یہ آل نبی سارے ہیں یہ قرآن کے پارے ہیں یہ کونین کے تارے ہیں یہ زیر قدم ہے آسمان عباس میر کاروان جزاک اللہ عباس میر کاروان عباس میر کاروان
मौलाना क़िबला आली मकाम मौलाना हबीब रहदर साहब ने अभी शुरू किए, इंशाअल्लाह उसी मौजू को भी कंटिन्यू रखूँगा। और जो मेरे मासूम बच्चे जिस तरीके से यहाँ पर दुनिया से ला रहे हैं यहाँ पर, और ये वीडियो के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर, तो लोगों को भी पता चले कि दयार गैर में परदेस में किस तरह की अज़ादारी है, किस तरह का मातम है। इंशाअल्लाह ड्यूरेशन मुहर्रम के अय्याम आशूर जैसे करीब आता जाएगा, मातम के 15-20 मिनट या थोड़ा 15 मिनट या 10 मिनट बढ़ाते जाएंगे। फ़िलहाल एक कलाम आखिर में पेश कर रहा हूँ मातमियों के लिए ख़ास तौर से। या हुसैन 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 मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम अलविदा हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन शबीर की वो लाडली सीने में जो शाके पली उस किरदारन में जली मुंह पर तमाचों के निशान मौला हक इमाम या हसन हुसैन मौला हक इमाम या हसन हुसैन या हुसैन जज़ाकल्लाह मिलके बोलिए या हुसैन गले खंजर चले प्यासे गले खंजर चले चादर छिनी खैमे जले अब्बास के परचम तले रो कर कहे ये बीबियां मौला हक इमाम या हसन हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन बन के सवाली तेरे हुजूर जो इस वक्त एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, ज़ियारतों के लिए जाने वाले हैं। एक बीवी ने ये फरमाइश की कि उनकी दुआ करेंगे तो उनके दिल में ज़ियारतों की तमन्ना, मौला जल्द से जल्द उनको अपने रोज़े पे बुलाएं। और जो इस वक्त किसी भी मजबूरी में है मेरे मौला, उसकी माली या ज़हनी और जिस्मानी परेशानी में कोई बीमार है, कुछ है, मेरे मौला अपने दर के सदक़े में शिफा दे दीजिए उनको कि आपके रोज़े की हाज़िरी करें और इस मुहर्रम में सेहत और सलामती के साथ हाज़िरी दें। और उसूल तो यही है कि जो बीमार होता है वो अपनी शिफा इस फर्श अज़ा से ले करके जाए। और जहाँ जहाँ देश परदेश में मुमिनीन व मुमिनात हैं उन सब के लिए दुआ कर रहा हूँ। आप हाथ बुलंद करके इमाम ज़माना के हुजूर बारेला बन के सवाली तेरे हुजूर दामन में अपने लाए हैं बेइंतहा कसूर, लेकिन हमारे सीने पे मातम का देख नूर कि अपने नबी के सदक़े में बख्शेगा तू ज़रूर या वजीहा इश्फ़ा लना all children all together या come forward all children बच्चों को आगे बढ़ाइए मौला अली का रब्बे जहाँ तुझको वास्ता या रब ये फातिमा सिद्दीक़ा ताहिरा दे इल्म और रिज़्क़ का सागर भरा हुआ मेरे मौला टूटे न नेमतों का मेरे घर से सिलसिला या वजीहा इंदल्लाह इश्फ़ा लना कि या रब मेरी हस्ती को ऐसा संवार दे कि जो भी मोमिन
مومنین و مومنات بیمار ہیں، پروردگار ان کو ایسی شفا کاملہ محمد آل محمد کے صدقے میں دے کہ اس محرم میں آ کے ماتم بھی کریں اور مجلس اعزا میں شریک بھی ہوں بھرپور انداز میں۔ میرے دوست شعیب کی بیٹی اس وقت آئی سی یو میں ہے اور انتہائی اس کی اور تمام وہ بچیاں اور بچے جہاں بھی ہیں بیمار ہیں، سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اس وقت کہ یا رب تو میری ہستی کو ایسا سنوار دے کہ تو اپنی نعمتوں سے میرا دل نکھار دے، میرا گھر سنوار دے، سجاد کا تو صدقہ پروردگار دے کہ بیمار کو شفا دے، مکمل قرار دے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ all together یا وجیہا عند اللہ جزاک اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ہم تیری بارگاہ میں رب کردگار کہتے ہیں جو دعائیں توسل میں بار بار، سن لے صدائے مولا تو ہم سب کی ایک بار کہ ہم کو امام میں عصر کے لشکر میں کر شمار یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ الفاتحہ برائے شفاء مرض اور ذہنی جسمانی سکون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔